शीना ने बुझे दिल के साथ दरवाजे से अंदर झांका, फिर अंदर आई। उसे लगा हसीब लेटा हुआ होगा, मगर वो बेड पर नहीं था। बाथरूम का दरवाज़ा भी खुला हुआ था, वो वहाँ भी नहीं था। हसीब उसके कदमों की आहट महसूस करके दरवाजे के करीब आन खड़ा हुआ था। जब शीना ने दरवाज़ा खोला तो वो दरवाजे के पीछे हो गया और अब शीना के उकब में खड़ा उसी को देख रहा था। कहाँ चले गए? अभी तो मैसेजेस करके बुला रहे थे। वो कंफ्यूज सी सोचने लगी कि हसीब ने उकब से आकर आहिस्ता से उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया था। मैं तुम्हें कब से मैसेजेस कर रहा हूँ और तुम अब आई हो? क्या तुम्हें भूल गया था कि तुम्हारा एक अदद हस्बैंड भी है? उसके बालों में चेहरा छुपाकर सरगोशी की थी उसने, अंदाज में हल्की सी खफगी थी। वो मैं रिमशा के साथ सोना चाहती थी। बहुत दिनों बाद आई हूँ ना, तो वो मुझसे अलग ही नहीं हो रही थी। उसने ना आने का बहाना तराशा और उसकी कैद में कसमसाई। दिल में खफगी अभी भी बाकी थी। वो उसके कुछ सवालों के जवाब नहीं देता था, कन्नी कतरा जाता था। शीना, तुम्हारा दिल अभी भी साफ नहीं हुआ मेरी तरफ से। वो उसको खुद से लगाए हुए गोया हुआ समझ गया था कि वो उसके साथ रूम में ना आने के जवाब ढूंढ रही थी। दिल तब साफ होते हैं जब एक दूसरे से राज ना रखे जाएं। हसीब, पार्ट से अंदाज में कहकर वो खुद को उसकी गिरफ्त से छुड़ा गई। हसीब को हल्का सा धचका लगा था। मैंने क्या छुपाया है तुमसे? अचंभे से उससे पूछा। सब कुछ ही तो छुपाया है। शीना जख्मी नज़रों से उसे देखने लगी। कितना जानती हूँ मैं आपके बारे में, सिर्फ आपका नाम। मुझे ये भी नहीं पता कि आप काम क्या करते हैं, आपकी फैमिली कहाँ है, और आप पूछ रहे हैं कि मैंने क्या छुपाया है। वो तल्खी से बोल गई। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप कहाँ गए थे मुझे छोड़कर। क्या बीवी होने की हैसियत से ये हक हासिल नहीं है मुझे कि मैं ये सब कुछ जानूं? वो रूहान सी होने लगी। कुछ भी तो नहीं जानती थी वो। हसीब साकित सा खड़ा उसे देखता रहा। शीना, तुम गलत समझ रही हो। वो उसकी तरफ आया तो वो दूर हो गई। नहीं नहीं हसीब, मैं गलत नहीं समझ रही। प्लीज़ मुझे बताएं अपने बारे में। आप कोई मुजरिम तो नहीं हैं जो छुपा रहे हैं। मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे सब पता होना चाहिए। आपकी ज़िंदगी के मुस्बत और मनफी दोनों पहलू मुझे मालूम होने चाहिए। वो मुल्तजी हुई थी। आपको क्या लगता है कि आपके बारे में जानने के बाद मेरा रवैया तब्दील हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, वो यकीन से बोली। हसीब मखमसे का शिकार बेबसी से उसे देखने लगा। वो कह रही थी कि उसका रवैया तब्दील नहीं होगा, मगर ये जानने के बाद कि वो मुजरिमाना ज़िंदगी गुजारता रहा है, उसका रवैया यकीनी तौर पर बदल जाता। उसे यही खौफ लाहक था। मैं तुम्हें सब बता दूंगा शीना, अभी नींद आ रही है यार, सो जाते हैं। वो होंठ काटते हुए उसे टालने लगा। हसीब, प्लीज़ अपना दिल खोल कर रख दे मेरे सामने, कुछ ना छुपाएं मुझसे। हम जिंदगी भर के साथी हैं ना। आज अपने राज मेरे सामने बयान कर दे। वो आंखों में आंसू लिए बड़े मान से बोली थी। हसीब कुछ गलत नहीं कर सकता था, इतना अच्छा था वो। मुजरिम हो ही नहीं सकता था, वो पुरयकीन थी। अच्छा बताता हूँ, यहाँ बैठो। वो उसे कंधों से थामकर बेड तक लाया और बेड पर नीम दराज सी हो गई वो। हसीब खुद भी उसके पहलू में आन लेटा। रूम लाइट ऑफ करके उसने लैंप रोशन कर दिया था। कमरे में मध्यम सी रोशनी फैल गई, जिसमें शीना का ह्योला सा नजर आ रहा था। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रही थी। क्या जानना चाहती हो तुम? उसने धीरे से पूछा। सब कुछ। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी की किताब के मैं चाहती हूँ आपकी ज़िंदगी की किताब के सारे सफ़े पढ़ लूँ, कुछ भी मेरी आंखों से ओझल ना रहे। अच्छा, तुम जानना चाहती हो ना कि मैं उस दिन कहाँ गया था? उसने पूछा। शीना सर इस बात में हिला गई। मुझे मेरे बाबा ने बुलाया था, वो मुझसे मिलना चाहते थे। शीना की आंखों में इश्तियाक झलका। आपके बाबा कहाँ रहते हैं? उसे तजस्सुस होने लगा था। हसीब उसे बताने लगा। रात धीरे धीरे सरकती रही और वो अपनी कहानी सुनाता रहा। ये कहानी थी या अफसाना, वो दिलचस्पी से सुने गई। कई बार उसकी आंखों में आंसू छलके थे, चेहरे ने कई रंग बदले थे। बाहर रात के तारीक सन्नाटे को चांद की दूधिया ठंडी रोशनी मिटाने की कोशिश कर रही थी। हल्की हवा से बाहर लगे दरख्तों के पत्ते लरज रहे थे। आपके बाबा आपको मुझसे छीनना चाहते हैं हसीब, वो आपकी दूसरी शादी करना चाहते हैं। शीना को अंदेशों के नाग ने डंग मारा था। वो हसीब के करीब से रक आई। हसीब ने अपना बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपेटा। हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मैंने उनकी बात नहीं मानी और चला आया। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता।
ایک دن دور رہا تو ایسا لگا جیسے جسم سے روح نچڑ گئی ہو۔ اس نے نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ شینا آنکھیں بند کر گئی۔ یہ تھیں وہ باتیں جو آپ مجھے نہیں بتا رہے تھے، وہ بولی۔ حسیب کے بارے میں سب جان کر دل کو اطمینان سا ہوا تھا۔ وہ کسی برے کام میں ملوث نہیں تھا۔ اس دن ایک جھوٹی لڑکی آئی تھی گھر میں، صنم نام تھا اس کا، جب آپ نہیں تھے۔ وہ آپ کے بارے میں بہت سی باتیں بول رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آپ مجرم ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلتے ہوئے بولنے لگی۔ میں نے بھی اسے بتا دیا کہ جھوٹ مت بولو، حسیب ایسے ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ بے حد یقین سے بولی۔ حسیب ایک لمحے کے لیے سناٹوں کی زد میں آ گیا۔ اس نے شینا کو ہر بات بتا دی تھی سوائے اپنی مجرمانہ زندگی کے۔ اس کے ہونٹ بھنج گئے۔ وہ لڑکی سچ کہہ رہی تھی شینا، حسیب بول گیا، آنکھیں ساکت سی تھیں۔ جب سب بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا تو یہ بھی بتا دینا چاہیے تھا۔ شینا چونک سی گئی، جیسے سانپ سونگھ گیا ہو، آنکھوں میں بے یقینی لہرائی تھی۔ کیا مطلب؟ حسیب، کیا آپ سچ میں لوگوں کو لوٹتے ہیں؟ اس کی آواز کانپی، انداز ایسا تھا جیسے جواب ہر صورت نہ میں سننا چاہتی ہو۔ ہاں شینا، یہ سچ ہے، کچھ عرصہ پہلے تک ایسا ہی تھا۔ وہ بولا تو شینا کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ وہ سن سی ہوئی، حواس مختل سے ہوئے، یقین کا محل دھڑام سے زمین بوس ہوا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے، میں نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے۔ تم میری زندگی میں بہار بن کر آئی ہو اور مجھ سے سب چھڑوا گئی۔ اب میں ویسا نہیں ہوں جیسے پہلے تھا۔ کتنا خوش قسمت ہوں میں کہ مجھے تم ملی۔ وہ محبت سے بول رہا تھا مگر شینا سن ہی نہیں رہی تھی۔ کان جیسے سننے کی صلاحیت ہی کھو بیٹھے تھے، کچھ بھی نہیں سن پا رہی تھی، نہ اس کی وضاحتیں اور نہ ہی کچھ اور۔ اس پہ جو مان تھا وہ ٹوٹ گیا تو کرچیاں اس کے دل میں بھی چبھی تھی۔ جن سے محبت ہو ان پر اندھا اعتماد ہوتا ہے، مگر جب وہ ٹوٹتا ہے تو تکلیف بے پناہ ہوتی ہے۔ حسیب جاگا تو شینا قریب موجود نہیں تھی۔ وہ صوفے پر چھوٹا سا پلو لیے لیٹی ہوئی تھی، بے سود سو رہی تھی۔ وہ گالوں پر آنسوؤں کی ڈھیر ساری لکیریں تھیں، شاید رات کے کسی پہر اس کے پاس سے اٹھ کر گئی تھی۔ وہ اپنی ساری سچائی اس کے سامنے عیاں تو کر گیا تھا مگر ان کے اثرات سے بے خبر تھا۔ کہیں گھومنے چلیں؟ وہ لان میں آلتی پالتی مارے بیٹھی گھاس سے چھوٹے چھوٹے تنکے کھینچ رہی تھی جب حسیب اس کے قریب آن بیٹھا۔ آپ چلے جائیں گھومنے، وہ کہہ کر اٹھی اور اندر جانے لگی جب حسیب نے اس کی کلائی پکڑی تھی۔ کیا مطلب؟ میں اکیلا کیوں جاؤں؟ تم بھی ساتھ چلو گی نا؟ وہ ذرا حق سے بولا۔ میں کسی لٹیرے کے ساتھ گھومنے نہیں جا سکتی جو لوگوں کو لوٹتا ہو اور مجرم ہو۔ وہ اس کی طرف مڑ کر جیسے چیخی تھی، آنکھوں میں بے تحاشا آنسو امڑ آئے، پھر بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی۔ حسیب سن سا بیٹھا رہا، چہرے پر خجالت کی سرخی تھی، حواس جیسے سلب ہوئے تھے۔ شینا کمرے میں کارپٹ پر بکھری ہوئی سی بیٹھی تھی اور رو رہی تھی۔ کتنی محبت ہوئی تھی اس انسان سے، پچھلے کچھ مہینوں میں کتنا مان تھا اس پر۔ وہ اس کا محافظ تھا مگر وہ کیا نکلا۔ تم دونوں کہیں گھومنے نہیں گئے؟ مجھے لگا تھوڑی سی تفریح کرنا چاہو گے۔ حسیب لاؤنج میں بیٹھا بے دلی سے نیوز چینل لگائے ہوئے تھا جب فرحہ بھابھی اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی وہاں پر۔ جی بھابھی، جانا تو تھا مگر شینا کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے نہیں جا سکی۔ وہ پھیکا سا مسکرایا تو بھابھی کی تیوریاں چڑھی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ صبح تو ٹھیک ٹھاک تھی۔ چلو میں دیکھتی ہوں اسے۔ کیا تم دونوں گھر میں بیٹھ گئے ہو؟ دونوں نئے شادی شدہ ہو یار، چند مہینے ہی تو ہوئے ہیں شادی کو، تھوڑا گھومو پھرو، انجوائے کرو۔ وہ انہیں پیار سے لتاڑنے لگی، پھر کمرے کی طرف آئیں۔ شینا ہیڈ فون کان میں لگائے صوفے پر آڑی ترچھی لیٹی میوزک سن رہی تھی، آنکھیں جیسے اداس تھیں۔ کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں بھابھی، میوزک سن رہی تھی۔ وہ ہینڈ فری کان سے نکال کر بولی تو فرحہ کے چہرے پر خفگی ابھری۔ تم یہاں سکون سے لیٹی ہو، بالکل ٹھیک لگ رہی ہو۔ حسیب کہہ رہا تھا کہ تمہاری طبیعت خراب ہے، یہ تم دونوں کے بیچ میں چل کیا رہا ہے؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے مشکوک نظروں سے دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں بھابھی۔ اس نے بے چارگی سے انہیں دیکھا۔ پھر کہیں چلے جاؤ دونوں، موسم بھی بہت پیارا ہے، بارش صبح ہی رکی ہے۔ تم لوگ ہنی مون پہ بھی نہیں گئے تھے؟ انہوں نے جیسے صلاح دی تھی۔ شینا جز بوز ہوئی۔ دل نہیں کر رہا کہیں جانے کو بھابھی۔ وہ افسردہ سی ٹھنکی اور صوفے پر لیٹی رہی۔ کیوں نہیں کر رہا دل؟ چلو اٹھو دونوں میاں بیوی گھومو پھرو، ایسا موسم بار بار نہیں ملتا۔ اور اگر تم دونوں کے درمیان کوئی پرابلم چل رہی ہے تو مجھے بتا دو تاکہ میں اس کا کوئی حل نکالوں۔
انہوں نے شینا کو بغور دیکھا، جیسے اس کے چہرے سے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ گڑبڑائی، انہیں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اچھا بھابھی، چلتی ہوں۔ وہ ناچار اٹھی اور تیار ہونے لگی۔ حسیب اپنے کمرے میں بیڈ پر دراز تھا، اس کے چہرے پر پریشانی اور تفکر کے آثار پھیلے ہوئے تھے۔ انہیں اسلام آباد آئے ہوئے آج چوتھا دن تھا۔ جب سے اس نے شینا کو اپنی کہانی سنائی تھی، وہ مسلسل اس سے کترا رہی تھی۔ رات کو بیڈ روم میں بہت لیٹ آتی، رات کے کسی پہر اس کے قریب سے اٹھ کر صوفے پر جا سوتی اور صبح ہوتے ہی کمرے سے نکل جاتی۔ پھر وہ ناشتے کی میز یا پھر لنچ کے وقت نظر آتی تھی۔ زیادہ وقت رمشا کے ساتھ ہوتی تھی۔ حسیب کوئی بات کرتا تو ہوں ہاں میں جواب دیتی۔ پہلے دن کے بعد وہ کہیں باہر بھی تو نہیں گئے تھے۔ حسیب نے اپنے ماتھے کو سہلایا۔ وہ اسی بات سے ڈرتا تھا کہ اگر شینا کو سب بتا دیا تو وہ قبول نہیں کر پائے گی، اور اب وہی ہو رہا تھا۔ اندیشے حقیقت کا روپ دھار چکے تھے۔ وہ شاید اس سے برگشتہ ہو گئی تھی۔ حسیب کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اٹھا اور کمرے سے باہر آیا۔ سپہر ہو رہی تھی، سورج کی روشنی اپنی حرارت کھو بیٹھی تھی۔ وہ لاؤنج ایریا میں آیا، وہ وہاں پر نہیں تھی۔ باہر لان سے رمشا کے چہکنے کی آواز آ رہی تھی، وہیں ہوگی۔ وہ اسے ڈھونڈتا باہر آیا۔ شینا جامنی رنگ کی قمیض اور سفید شلوار سوٹ میں ملبوس پودوں کے پاس کھڑی تھی۔ باریک سا دوپٹہ اس نے اپنی دبلی پتلی متناسب کمر کے گرد باندھ رکھا تھا۔ بال پونی میں کمر پر جھول رہے تھے۔ ہاتھ میں ایک پائپ تھا جس سے وہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ساتھ ہی رمشا کھڑی تھی جو مکمل بھیگی ہوئی تھی۔ شاید شینا نے ہی اس پہ پائپ سے پانی گرایا تھا، مگر وہ خوش تھی اور خوب کھلکھلا رہی تھی۔ دونوں کی پشت اس کی طرف تھی۔ وہ نرم گھاس پر چلتا ہوا ان کی طرف آیا۔ کیا ہو رہا ہے رمشا، تم کیسے بھیگ گئی؟ اس نے رمشا سے پوچھا۔ شینا اسے قریب پا کر ٹھٹک گئی۔ جلدی سے دوپٹہ کمر سے کھول کر چہرے کے گرد آڑا ترچھا لپیٹا۔ وہ پھپھو نے میرے اوپر پائپ سے پانی ڈالا ہے۔ رمشا کھلکھلا کے ہنسی، شاید وہ بھی بھیگ کر انجوائے کر رہی تھی۔ حسیب مسکرا دیا۔ تم بھی ڈالو نا ان پہ پانی۔ حسیب نے جیسے اسے مسکراتے ہوئے شے دی۔ رمشا نے منہ بنایا۔ میں کیسے ڈالوں ان پر پانی؟ یہ مجھے پائپ ہی نہیں دے رہی ہیں۔ اس نے جیسے شکایت کی تھی۔ کوئی بات نہیں، میں ان سے پائپ لے کر دیتا ہوں، پھر ہم ان پر بھی پانی ڈالتے ہیں جیسے انہوں نے تم پر ڈالا۔ وہ بولا، پھر مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر پائپ شینا کے ہاتھ سے لے لیا جو چپ سی کھڑی تھی۔ اس کے ارادے بھانپ کر شکایتی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ مجھ پر پانی ڈالیں گے؟ ڈالنا تو چاہیے، جتنا تم مجھے پریشان کر رہی ہو۔ میرا دل کر رہا ہے کہ تمہیں سر سے پاؤں تک ہی بھگو دوں۔ خفگی بھری اپنائیت سے کہتا حسیب پائپ کا رخ شینا کی طرف موڑ گیا۔ ٹھنڈے شفاف پانی کی ہلکی سی پھوار شینا کے چہرے پر پڑی۔ حسیب، وہ چلا اٹھی۔ اف خدایا، میرے کپڑے بھیگ جائیں گے، میں صرف 4 ہی جوڑے لائی ہوں اپنے ساتھ۔ تو کوئی بات نہیں، اور لے لیں گے یہاں سے، وہ شرارت سے کہتا پائپ سے اس کا چہرہ بھگو گیا۔ شینا چیخی اور پھر بوکھلا کر ننگے پیری اندر کی طرف بھاگی اور بالکنی میں کھڑی ہو کر خفگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پانی کی ہلکی بوندیں چہرے کو بھگو کر کپڑوں میں جذب ہو رہی تھی۔ پیچھے کھڑی رمشا نے کھلکھلا کر کہکہا لگایا۔ وہ حسیب کی شرارت سے بہت محظوظ ہوئی تھی۔ دیکھا، تمہارا بدلہ لے لیا میں نے۔ حسیب نے مسکراتے ہوئے رمشا کی طرف ہاتھ بڑھایا جس پہ اس نے تالی ماری تھی۔ دور کھڑی شینا نے ان دونوں کی حرکت دیکھی تھی اور دانت پیس کر رہ گئی۔ ڈنر کا وقت تھا۔ رمشا کے سوا وہ سب ٹیبل پر موجود تھے۔ وہ سو چکی تھی۔ شینا حسیب کے ساتھ میز کے ایک طرف بیٹھی تھی۔ ادریس اور فرح ان کے سامنے والی کرسیوں پر براجمان تھے۔ آج کھانا بنانے میں شینا نے بھی بھابھی کی ہیلپ کی تھی۔ وہ نانا ہی کرتی رہیں۔ کباب اور پلاؤ کے ساتھ خستہ نان اور چکن قورمہ بنایا تھا جو بھابھی اتنا اچھا بناتی تھیں کہ سب انگلیاں چاٹتے رہ جاتے۔ حسیب، تم دونوں گھر میں بند کیوں ہو کر رہ گئے ہو؟ گھومو پھرو یار، یہی دن ہے۔ بعد میں ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ ادریس نے پلاؤ پلیٹ میں ڈالتے ہوئے کہا تو حسیب چونکا تھا۔ شینا سر جھکائے کھانا کھاتی رہی۔ حسیب نے ٹیبل کے نیچے شینا کے پیر کو ہلکا سا ٹہوکا دیا، جیسے کہہ رہا ہو کہ جواب دو اب۔ اسلام آباد آنا ہی اچھا خاصا ٹرپ ہے ادریس بھائی۔ ویسے بھی کل تو میں نے سیکریٹریٹ جانا ہے جہاں میٹنگ ہے، اس کے بعد گھومیں گے۔ وہ خوش دلی سے بولا۔ میری بیوی مانے تب گھوموں نا، دل ہی دل میں کہا تھا۔ ہاں، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ پچھلی بار ہم کوئی پروجیکٹ حاصل نہیں کر پائے تھے، امید ہے اس بار کوئی نہ کوئی پروجیکٹ مل جائے گا۔ وہ پر امید مگر متفکر تھے۔ حسیب نے سر ہلایا۔ کل اس نے بیڈنگ کے لیے سیکریٹریٹ جانا تھا۔ یہ ایک طرح کی نیلامی ہوتی تھی۔
گورنمنٹ پہلے مختلف منصوبوں کا ٹینڈر جاری کرتی تھی، پھر مختلف کمپنیاں اس کو حاصل کرنے کے لیے ڈاکومنٹس جمع کرواتی تھیں اور پریزنٹیشن دے کر خود کو اس پروجیکٹ کا اہل ثابت کرتی تھی۔ ایک طرح سے بولیاں لگتی تھی۔ حسیب بھی اپنی کمپنی عثمان بلڈرز کا نمائندہ بن کے آیا تھا۔ کمپنی دیوالیہ ہونے کے بہت قریب اور انہیں کم از کم ایک پروجیکٹ کی سخت ضرورت تھی۔ وہ پیشہ ورانہ امور پر باتیں کرتے رہے۔ شینا اور فرحہ آپس میں باتیں کرنے لگی۔ ڈنر کے بعد حسیب کمرے میں آ گیا۔ شینا نہیں آئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وہ بہت دیر بھابھی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ پھر بھابھی کو نیند آنے لگی تو وہ اٹھی اور اپنے کمرے کی طرف آئی۔ آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر آئی۔ کمرہ نیم تاریک تھا۔ حسیب بیڈ پر دراز چت لیٹا ہوا تھا۔ وہ بنا آواز پیدا کیے دروازہ بند کر کے بیڈ کی طرف آئی اور ایک پلو اٹھا کر صوفے کی طرف جانے لگی کہ حسیب نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ تم اب آئی ہو؟ وہ پھنکارا، بہت غصے میں تھا۔ شینا اس کا اشتعال محسوس کر کے لرز کر رہ گئی۔ اس کی انگلیاں کلائی پر اتنی سختی سے جمی ہوئی تھیں کہ شینا کو ہاتھ بے جان ہوتا محسوس ہوا۔ تم میرے ساتھ ضد کر رہی ہو نا؟ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ کمرے میں جلدی آیا کرو، لیکن تم منمانی کر رہی ہو، مجھ سے دور بھاگ رہی ہو۔ کتنے دن سے دیکھ رہا ہوں میں تمہاری یہ حرکتیں، اب بہت ہو گیا۔ اس کی آواز برفیلی ہو رہی تھی۔ وہ کبھی کبھی یوں اتنے غصے میں آتا تھا۔ شینا ہکلا سی گئی، آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے۔ نہیں حسیب، وہ بھابھی نے روک لیا تھا، اس لیے دیر ہو گئی۔ اس کے غصے نے اسے حواس باختہ کر دیا تھا۔ شٹ اپ، بند کرو یہ بہانے۔ تم بھاگنا چاہتی ہو نا مجھ سے؟ پلو اٹھا کر صوفے پر جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، جاؤ چھڑا لو خود کو مجھ سے اور بھاگ جاؤ۔ شینا یوں مت کیا کرو، میری باتوں کو اہمیت دیا کرو۔ میں ہر پل تمہیں اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہوں۔ یوں دور مت ہوا کرو، ایسا نہ ہو یہ فاصلے دلوں میں پیدا ہو جائیں، پھر ہم چاہیں گے بھی تو انہیں ختم نہیں کر پائیں گے۔ میں تمہاری ہر خوشی کو سر آنکھوں پر سجاتا ہوں، لیکن جب تم ایسا کرتی ہو تو میں سختی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں آہستہ سے بولتا رہا۔ حسیب نہایت قیمتی 3 پیس سوٹ پہنے ایک بڑے سے ہال میں فرنٹ نشست پر بیٹھا تھا، جس میں بہت سارے صوفے بچھے تھے۔ ان کے سامنے ٹیبلز پڑی ہوئی تھیں۔ یہاں اتھارٹیز کے ساتھ میٹنگز ہونی تھی اور پروجیکٹس کی بولیاں لگنی تھی۔ کچھ دیر میں گورنمنٹ کے کچھ افسران نے بھی آنا، اس کے ساتھ ادریس بھائی بھی تھے۔ ہال لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ یہ لوگ ملک کی چیدہ کمپنیوں کے نمائندے تھے۔ اتنی بڑی بڑی کمپنیز کے لوگوں کو دیکھ کر اس کا دل ہی بجھ سا گیا۔ اس کی کوشش تھی کہ کم سے کم ایک پروجیکٹ تو انہیں مل جائے، مگر یہاں ایسا ہونا کافی مشکل نظر آ رہا تھا۔ لیکن وہ بیٹھا رہا۔ پچھلے کچھ دنوں میں اس نے اس میٹنگ کی خاصی تیاری کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد گورنمنٹ کے افسران ہال میں آئے تو حسیب بھچنکا رہ گیا۔ ان میں سے ایک مانوس چہرہ بھی تھا۔ یہ شازیہ عباسی تھی، وہی جس سے اسلام آباد آتے ہوئے راستے میں ملاقات ہوئی تھی۔ اس کی گاڑی کا ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا اور حسیب نے اس کی گاڑی کا ٹائر بدلا تھا۔ حسیب کو اسے دیکھ کر خوشگوار حیرت ہوئی۔ اس نے بتایا تو تھا کہ گورنمنٹ جاب کرتی ہے، مگر حسیب کو یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ اسے یہاں دیکھے گا۔ اس نے بھی حسیب کو دیکھ لیا۔ وہ فرنٹ رو پر ہی تو بیٹھا تھا۔ وہ چونکی، پھر اس کی آنکھوں میں شناسائی کی چمک لہرائی اور وہ بے اختیار مسکرا دی۔ میٹنگ کی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ سب اپنی اپنی پریزنٹیشنز دینے لگے۔ حسیب نے بھی 5 پروجیکٹس کے لیے ڈاکومنٹس جمع کرائے اور پریزنٹیشن دی۔ ان میں سے ایک بھی مل جاتا تو کمپنی کی حالت سنور سکتی تھی۔ درمیان میں لنچ بریک ہوا اور اس کے بعد رزلٹ اناؤنس ہوا، اور جو رزلٹ آیا وہ اسے ساکت کر گیا۔ عثمان بلڈرز کو 1 نہیں 2 پروجیکٹس الاٹ ہوئے تھے۔ حسیب کا چہرہ وفور مسرت سے تمتما اٹھا، سینہ خوشی سے پھول گیا تھا۔ ادریس بھائی ساتھ ہی تھے۔ انہوں نے بے اختیار حسیب کا ہاتھ پکڑا تھا۔ انہیں 2 ارب روپے کے بڑے بڑے پروجیکٹس ملے تھے۔ ایک روڈ کا تھا اور دوسرا ایک سرکاری عمارت کی تعمیر کا۔ کارروائی ختم ہوئی تو شازیہ مسکراتی ہوئی حسیب کی طرف آئی۔ آپ وہی ہیں نا؟ وہ قریب آ کر مسکراتے ہوئے بولی۔ آج بھی بہت گریسفل ڈریس میں تھی۔ جی وہی ہوں جسے آپ کی گاڑی کا ٹائر بدلنے کا شرف حاصل ہوا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا تو شازیہ کھلکھلا کے ہنسی۔ مبارک ہو آپ کو، آپ کی کمپنی کو 2 پروجیکٹس الاٹ ہوئے ہیں۔ آپ کی کمپنی کے علاوہ صرف 2 کمپنیز تھیں جنہیں 2 پروجیکٹس الاٹ ہوئے۔ وہ اسے بتانے لگی۔ یقیناً اس میں بھی آپ کا ہاتھ ہوگا، اس نے کہا۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ کھڑا تھا۔ ہاں میں نے اپنی رائے دی تھی، لیکن آپ کی کمپنی ڈیزرو بھی کرتی ہے۔
اور آپ کی وائف کیسی ہیں؟ انہیں لے کر کبھی ہماری طرف آئے نا۔ وہ مصر ہوئی۔ شازیہ نے اسے اپنا کارڈ دیا۔ حسیب نے شینا کے ساتھ آنے کا وعدہ کیا۔ دونوں کچھ دیر باتیں کرتے رہے اور پھر وہ چلی گئی۔ حسیب بھی باہر آ گیا۔ نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس نے سب سے پہلے عثمان کو کال کر کے خوشخبری سنائی تھی۔ وہ سن کر سختہ زدہ رہ گئے۔ جب بولے تو آواز خوشی سے پھٹ سی گئی تھی۔ حسیب مسکراتے ہوئے ان سے باتیں کرتا رہا۔ ادریس بھائی اپنی گاڑی میں جا چکے تھے۔ حسیب اپنی گاڑی ڈرائیو کرتا رہا، پھر کار ایک بوتیک کے سامنے جا کر روک دی۔ رات کو اس نے شینا پہ بہت غصہ کیا تھا، اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا، پھر خود بھی بہت دیر تک نہیں سو سکا تھا۔ اب وہ اس کے لیے کچھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ ایک میرون کلر کی ساڑی پیک کر دیں۔ اس نے سیلز مین سے کہا۔ شینا اسے فراک میں بہت اچھی لگتی تھی، لیکن اس نے کبھی ساڑی نہیں پہنی تھی۔ اب کی بار وہ اسے اپنے سامنے ساڑی میں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا دبلا پتلا ترشا ہوا سراپا ساڑی میں کس قدر جچتا، وہ سوچ کر ہی مسکرا دیا۔ سیلز مین نے ایک ساڑی لا کر اسے دکھائی تھی۔ یہ میرون کلر کی بے حد عمدہ پرنٹ والی ساڑی تھی۔ فل سلیوز کا گہرے میرون کلر کا بلاؤز تھا۔ یہ پہن کر وہ قیامت ڈھاتی۔ اس کے لبوں پہ مسکان رسم کرنے لگی۔ تصور کی آنکھ سے اسے اس ڈریس میں دیکھا تھا۔ صنم رفیع سے ملنے حوالات آئی تھی۔ اسے متعدد ڈکیتیوں کے الزام میں 10 روزہ ریمانڈ پر حوالات میں بند کر دیا گیا تھا۔ تفتیش جاری تھی۔ آج صنم نے قدرے بہتر لباس پہنا ہوا تھا۔ اگرچہ سوٹ بہت سٹائلش تھا، مگر اوپر اس نے دوپٹہ لے لیا تھا۔ ایک پولیس والا اسے ملاقات کے کمرے میں لایا۔ رفیع وہاں پہلے بیٹھا تھا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی۔ اسے دیکھ کے خجالت سے مسکرا دیا۔ کیسے ہو؟ پھینٹی شنٹی تو نہیں لگی تمہیں؟ صنم سامنے کی ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک پولیس والا دروازے میں کھڑا تھا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ معلوم نہیں کیوں صنم کو یہاں دیکھ کر وہ مسکرائے جا رہا تھا۔ بے حد خوشی ہوئی تھی اسے۔ لگتا ہے خوب ٹھڈے مارے ہیں تمہیں پولیس والوں نے۔ صنم نے تعصب سے اس کے چہرے کو دیکھا جس پہ کئی نیل نمایاں تھے۔ رفیع خاصا قبول صورت انسان تھا، بن ٹھن کے اچھا خاصا لگتا تھا۔ ہاں تھوڑی بہت چترول تو تھانے میں ہوتی ہی ہے۔ تھانے آئے اور مار نہیں کھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ڈھٹائی سے مسکراتا رہا، لیکن صنم نہیں مسکرائی۔ اسے افسوس ہو رہا تھا، یہ لوگ مجھ سے جرم قبول کروانا چاہتے ہیں، مگر میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں، تو میں کیسے قبول کروں؟ میں تو ہوں ہی معصوم۔ اس کے اطمینان میں فرق نہیں آیا۔ حسیب نہیں آیا تمہارے ساتھ؟ یکلخت رفیع نے پوچھا۔ صنم دل محسوس کر رہ گئی۔ نہیں، وہ نہیں آیا، اس کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس کے گھر گئی تھی، اس کی بیوی کو بتایا تھا، لیکن پھر بھی نہیں آیا۔ اس نے ہم سے ہر رشتہ توڑ دیا ہے۔ وہ بس اس لڑکی کا ہو کر رہ گیا ہے۔ وہ جل بھن کر مایوسی سے بولی۔ ہو سکتا ہے اسے اس کی بیوی نے بتایا ہی نہ ہو، یا وہ بھول گئی ہو۔ رفیع نے خود کو دلاسا دینا چاہا۔ حسیب بہت گہرا دوست تھا۔ اب اس نے یوں جو پیٹھ پھیری تو اسے تکلیف ہو رہی تھی، لیکن اس نے منع بھی کیا تھا، واردات کرنے سے روکا تھا۔ وہی لالچ میں گھر کر نکلا تھا اور پکڑا گیا۔ اب وہ کس منہ سے حسیب سے گلا کرتا، مگر پھر بھی دوست مصیبت میں کام آتے ہیں۔ شینا گاڑی کی پیسنجر سیٹ پر موجود تھی۔ حسیب ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ ادریس بھائی، بھابھی اور رمشا سے وداع لے کر نکل آئے تھے، واپس لاہور جا رہے تھے۔ وہ انہیں کچھ دیر اور روکنے پر مصر تھے، لیکن یہاں آ کر دونوں کے درمیان ایک اندیکھی دیوار سی حائل ہو گئی تھی۔ بات چیت بہت کم ہو گئی تھی، اور اس وقت تو دونوں ایک دوسرے سے خفا تھے۔ پچھلی سیٹ پر ان کے تحائف کا انبار پڑا تھا جو بھائی بھابھی نے انہیں دیے تھے۔ ان میں ہی ایک کہیں وہ ساڑی بھی پڑی تھی جو حسیب شینا کے لیے لایا تھا، جسے اس نے چھوا تک نہیں تھا۔ حسیب نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، وہ ہونٹ سیے بیٹھی تھی۔ دونوں ہی خفا تھے ایک دوسرے سے۔ ایسے میں بات کرنے کی شروعات ہی مسئلہ بن گئی تھی۔ کون کس کو اور کیوں مخاطب کرے، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں بھوک لگی ہے؟ بالآخر حسیب نے چپ کا روزہ توڑا۔ نہیں، ہاں تھوڑی سی۔ شینا نے پہلے انکار کیا، پھر اقرار میں سر ہلا دیا۔ بات وہ بھی کرنا چاہتی تھی، یوں خاموشی اسے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بیک وقت ایک دوسرے سے ناراض ہوئے ہوں۔ آج سنڈے تھا، وہ دونوں ہی گھر پر موجود تھے۔ حسیب اس گھر میں واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی مجرمانہ زندگی کی جمع پونجی سے لیا گیا تھا۔ یہاں آ کر اس کے اور شینا کے درمیان حقیقی تلخیاں پھیلی تھی۔ وہ کہیں کرائے کے گھر میں رہنا چاہتا تھا، مگر جب تک گھر نہ مل جاتا یہاں رہنا مجبوری تھی۔ باہر گھنٹی بجی تو حسیب دروازہ کھولنے آیا۔ صنم کو دروازے پر دیکھ کر
वो चौंका था। तुम? उसके लबों से निकला। वो शलवार कमीज सूट में खड़ी थी। हसीब को आज उसका हुलिया शरीफाना लगा था। ये भी हैरान कुन बात ही थी। हाँ मैं। अंदर आने दोगे या यहीं से लौटा दोगे? वो ज़रा तल्खी से बोली। हसीब ने रास्ता छोड़ दिया और उसे ड्राइंग रूम में ले आया। शीना बेडरूम में थी। वो ड्राइंग रूम में बैठ गई। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हसीब। सनम मजरू नज़रों से उसे देखते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ? वो अचंभे से उसे देखने लगा। पूछो क्या नहीं हुआ? रफ़ी हफ्ते भर से हवालात में पड़ा है और तुम पूछ रहे हो कि क्या हुआ? सनम की आवाज़ तंजिया हो गई थी। हसीब की आंखें फैल गईं। उनकी आवाज़ शीना ने भी सुन ली थी। वो बेड से उतरकर दरवाजे तक आई, फिर ड्राइंग रूम में झांका। सनम की सूरत देखकर उसके होंठ भींच गए। क्या बोल रही हो तुम? ये कब हुआ? हसीब की आवाज़ में तशवीश रची हुई थी। ओह, तो तुम्हें पता ही नहीं था? तुम्हारी उस लाडली ने तुम्हें बताया ही नहीं कि मैं उसे बता गई थी ये सब? उसकी आवाज़ में जहर घुला हुआ था। रिश्वत देकर जिन लड़कियों से शादी की जाती है वो ऐसी ही होती हैं, अपने शोहरों को कुछ नहीं बताती। सनम तंजिया अंदाज में हंसी थी। हसीब का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। क्या बकवास कर रही हो तुम? ठीक तो बोल रही हूँ। तुमने उस लड़की से एक पीर को रिश्वत देकर शादी की, उसके बाप को बेवकूफ़ बनाया, उसे बेवकूफ़ बनाया। तुम उसके साथ खुश कैसे रह सकते हो? अंदर खड़ी शीना को लगा जैसे उसके कानों में पिघला हुआ सीसा उंडेला गया हो। ये वो क्या सुन रही थी? क्या ये लड़की सच कह रही थी? तभी बाबा ने उसकी आनन फानन शादी की थी। फजूल बातें बंद करो सनम, वरना मेरा रवैया बदल जाएगा। वो तुंद लहजे में बोला। शीना अंदर थी। अगर सुन लेती तो नया हंगामा खड़ा हो जाता। बड़ी मुश्किलों के बाद ताल्लुकात मामूल पर आने लगे थे। सनम गुस्से से खड़ी हुई। अपना रवैया तुम पहले ही बदल चुके हो। दोस्तों से ला ताल्लुकी इख्तियार कर चुके हो। जा रही हूँ मैं। वो पैर पटक कर बोली और फिर बाहर की तरफ बढ़ी। हसीब चंद लम्हे खड़ा रहा, होंठ काटता रहा, फिर अंदर बेडरूम की तरफ आया। शीना रूम के दरमियान में खड़ी थी। चेहरा लट्ठे की तरह सफ़ेद हो रहा था। चेहरे पे बेयकीनी ही बेयकीनी थी। वो शदीद हिजान में था। साफ लग रहा था कि वो सब सुन चुकी है। हसीब ने गहरी सांस लेकर बेबसी से आंखें बंद की थी। शीना तेजी से कमरे से बाहर जा रही थी। क्यों आए हो तुम? अब भी ना आते ना? या तुम्हें डर है कि मैं तुम्हारा नाम ना ले लूं? रफ़ी तल्खी से मुस्कुराते हुए बोला। हसीब उसके साथ हवालात के कमरे में मौजूद था। यार, मुझे इल्म होता तो मैं ज़रूर आता। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सज़ा होगी। मैंने मना भी किया था तुम्हें, क्योंकि मैं इसी दिन से डरता था। उसकी तासुफ भरी नज़रें रफ़ी पे जमी हुई थी। खैर, यहाँ से निकलने के बाद तुम कोई उल्टा सीधा काम मत करना। मैं वकील से बात करता हूँ। वो अपने पुराने दोस्त को समझा रहा था, साथ तसल्ली भी दे रहा था। रफ़ी का दिल कदरे साफ हुआ। वो कुछ देर बातें करते रहे। फिर मुलाकात का वक्त खत्म हुआ तो वो बाहर आ गया। गाड़ी चलाते हुए उसका रुख घर की तरफ था। बहुत सारे मसाइल सर उठा गए थे। शीना मुस्तकिल तौर पर घर के ऊपरी कमरे में मुंतकिल हो गई थी। वो उससे बात तक करने की रवादार न थी। रफ़ी जेल की हवा खाने निकल पड़ा था। उसने पेशानी मसली। घर के सामने आकर वो चौंका। सियाल लैंड क्रूज़र घर के सामने खड़ी थी। ये वही गाड़ी थी जिसमें उसे इलियास बेहोश करके ले गया था। उसके जबड़े भींच गए। गाड़ी से बाहर आया तो इलियास सामने खड़ा था। तुम? वो बिफरा हुआ उसकी तरफ आया और उसे गिरेबान से पकड़कर झिंझोड़ा। फिर आ गए हो तुम? अब की बार अगर तुमने कोई हरकत की तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। वो गुर्राया था। इलियास साकित सा सर झुकाए खड़ा रहा। हसीब को हैरत हुई। वो आमतौर पर ऐसा नहीं करता था। उसने सर उठाया तो आंखों में नमी थी। क्या करने आए हो यहाँ? हसीब को उसकी आंखों में आंसू देखकर अजीब सा लगा। शायद कुछ अनहोना हो गया था। मैं आपको लेने आया हूँ छोटे चौधरी, वो भराई हुई आवाज़ में बोला। भूल जाओ इस बात को तुम कि मैं तुम्हारे साथ कभी भी जाऊँगा। और ये तुम रो क्यों रहे हो? माँ मर गई क्या तुम्हारी? हसीब को उस लहीम शहीम आदमी की आंखों में आंसू हैरत में मुब्तला कर रहे थे। इलियास चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर बोला तो जैसे हसीब के पैरों तले से ज़मीन ही खींच गया। बड़े चौधरी फोत हो गए हैं। उसके अल्फाज हसीब को सुन कर गए। वो बेयकीनी से उसे देखता रहा। सोचने समझने की सलाहियत मफलूज होकर रह गई थी। इलियास अपने देव कामत जस्से के साथ आंसू बहा रहा था खड़ा।